आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं शाजिया अकरम। देखा जाए तो कल से इस्लामाबाद में एक बेचैनी की फिजा नजर आ रही है। सियासी हालात तेजी से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। एक जानिब पाक फौज ने वज़ीर-ए-आज़म के बयानात पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया तो दूसरी जानिब फौरी बाद सेक्रेटरी दिफा को तब्दील कर दिया गया। तीसरी हुकूमत के लिए परेशानी एनआरओ, फिर इत्तेहादियों से मुशावरत की जा रही है। आज कौमी असम्बली का इजलास भी है और जीएचक्यू में प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स की आज मीटिंग भी बुलाई गई है। इस सारी सूरत हाल में ओपोजिशन कैसे पीछे रह सकती है? मियां नवाज शरीफ ने भी आज इस्लामाबाद में अपनी पार्टी का इजलास तलब किया है। इस सारी सूरत हाल में क्या सिर्फ ये गलत फहमियों का नतीजा है कि आज इदारों में टकराव की सूरत हाल पैदा होगी? आखिर ये सूरत हाल संभलेगी कैसे? इस सारी सूरत हाल का जब जायजा लेंगे, हमारे साथ होंगे सलमान गनी साहब, समी इब्राहिम, सईद काजी और इस्लामाबाद से अरशद शरीफ और कराची से रेहान हाशमी। मुल्क की सियासी सूरत हाल किस तरफ जा रही है, इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कल से मुल्क की सियासी सूरत हाल किस जानिब जा रही है ये तो सभी जानते हैं। इस हवाले से माहिरीन क्या कह रहे हैं, कल से मुख्तलिफ आरा सामने आ गई हैं, एक कन्फ्यूजन सी क्रिएट हो गई है। सलमान गनी साहब, लाहौर में इस हवाले से क्या चल रहा है, किस तरह की खबरें सामने आ रही हैं? शायद सिस्टम को गैर मुस्तहकम ना करने और हुकूमत को गिराने के किसी अमल में मदद ना करने की दावेदार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बिलाखिर इस नतीजे पे पहुंच चुकी है कि हुकूमत से निजात हासिल की जाएगी और इसके लिए कल रायविंड में होने वाले इजलास में तय पाया है कि हुकूमत से निजात और नए इंतखाबात के इनेकाद के लिए तमाम सियासी कुव्वतों उनसे राब्ते किए जाएंगे और हुकूमत से निजात हासिल की जाएगी। और इस हवाले से नवाज शरीफ साहब ने कल कुछ सियासी लीडरों से बातचीत भी की है। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान नए इंतखाबात के इनेकाद के लिए पार्टी से बात कर रहे हैं और पहली दफ़ा उनका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत से रब्ता हुआ है। अदारों के दरमियान जो सूरत हाल है वो नफसियाती जंग का सिलसिला है, ये किस तरफ जाएगी ये भी अगले 72 घंटे में ज़ाहिर हो जाएगा कि क्या हुआ है। नवाज शरीफ साहब जो आज इजलास उन्होंने इस्लामाबाद में तलब कर रखा है अपनी पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का और पार्लिमानी पार्टी का, वो तो उसका तल्लक तो आज कौमी असम्बली के इजलास से है। लेकिन लगता यह है कि अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत से निजात के लिए जो भी मुमकिन है उनके पास पॉलिटिकल ऑप्शन कोई फाइनल लाइन जो है वो मुस्लिम लीग नवाज ले लेगी। अरशद, इस्लामाबाद में कल से जो बेचैनी फैली हुई है इसमें कुछ कमी वाक़ई हुई? शाजिया, मुझे नहीं पता कि आपको लाहौर में बैठ के शायद इस बेचैनी का ज्यादा एहसास हो रहा है। इस्लामाबाद में तो ट्रैफिक भी आज मामूल से चल रहा था, रात को भी ट्रैफिक मामूल पे था, जिंदगी का कारोबार भी उसी तरह से चल रहा था। कुछ खबरें बहरहाल हम लोग भी देते रहे, बाकी मीडिया भी देता रहा, जिसकी वजाहत वज़ीर-ए-आज़म भी करते रहे। और सलमान गनी साहब ने बहुत अच्छी बात की कि जो सियासी टेम्परेचर बढ़ रहा है इसमें उन्होंने एक प्रिंसिपल फैक्टर को आइडेंटिफाई कर दिया जो कि मुस्लिम लीग नवाज है। ये वही मुस्लिम लीग नवाज है जो सुप्रीम कोर्ट में भी गई है और अब कह रही है कि हुकूमत और फौज के दरमियान भी महाज आ रही है। इस पे आगे चल के बात करेंगे क्योंकि आज पूरा दिन जो डेवलपमेंट्स हैं वो ज्यादातर इस्लामाबाद में होंगी। नून लीग का भी इजलास है, इसके अलावा नेशनल असेंबली है, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स की जीएचक्यू में मीटिंग है, उसका भी आपने जिक्र किया। हालांकि उस मीटिंग में ज्यादातर पेशावराना अमूर पे जो आईएसपीआर कह रहा है बातचीत होगी, चाइना विजिट के हवाले से भी बात होगी और इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी मामलात पे बात होगी। आगे चल के ये भी बात करेंगे आखिरकार इस महाजराई की वजह क्या बनी। जी समी साहब, ये जो पाकिस्तान में बेचैनी जिसका जिक्र हो रहा है और अरशद शरीफ साहब कह रहे हैं कि बड़ी ट्रैफिक मामूल पर थी, इस सारी बेचैनी का जिक्र इंटरनेशनल मीडिया में भी है और जो दूसरे ममालिक हैं वो भी इससे मुतासर नज़र आते हैं। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट पेंटागन उन्होंने ये कहा है कि वो राब्ते में है पाकिस्तानी हुकाम से, जनरल डेम्पसी का जनरल क्यानी से राब्ता है और लेकिन अभी कोई एश्योरेंस नहीं है कि जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके हवाले से फ़ौज ने कोई एश्योरेंस ना अमेरिका ने मांगी है ना इन्होंने दी है। दूसरी एक जो अहम डेवलपमेंट है वो मार्क ग्रॉसमैन जो खसूसी नुमाइंदे हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के लिए सदर अमेरिका के, वो अगले हफ्ते अफ़गानिस्तान आ रहे हैं क्योंकि तालिबान से मुज़ाकरात के लिए स्टेज तैयार हो चुकी है। सिर्फ हामिद करज़ई साहब की इजाज़त चाहिए और वो लेने के लिए आ रहे हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ साथ जो एक नहायत अहम इशू है वो है पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स। अमेरिका के एक थिंक टैंक ने एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें उनका ये कहना है कि दुनिया में 32 ममालिक के पास न्यूक्लियर फ्यूल है और उनकी सिक्योरिटी का उसने जिक्र करते हुए कहा है कि पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं सिक्योरिटी के हवाले से उनका 31वां नंबर है और हैरत की बात यह है कि ईरान 30वें नंबर पे है। यानी अमेरिकन ये समझते हैं कि हमारा न्यूक्लियर फ्यूल जो है
ایران میں جو نیوکلیئر فیول اگر ہے تو اس کی حفاظت زیادہ کی جا رہی ہے اور ہماری جو سیکیورٹی ہے وہ اس کے سٹینڈرڈز کے مطابق نہیں. اس پر بات چلیں آگے چل کے اس پہ بات کریں گے. کراچی سے ریحان ہاشمی. کراچی میں کیا چل رہا ہے؟ جی پیر پگارا صاحب جو روحانی پیشوا ان کا جلسہ خاکی ابھی سکھر روانہ ہو گیا ہے اور سب سے اہم خبر کراچی میں یہ سندھ حکومت نے جو حامد سعید کاظمی ہے وفاقی وزیر جو مذہبی امور کو گرفتار کیا تھا جنہوں نے انویسٹیگیشن کی تھی ان افسر کو 6 مہینے بعد پوسٹنگ مل گئی ہے. اور تیسری خبر یہ ہے کہ کراچی میں آج سے 12 گھنٹے کی صنعتی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ شروع کر دی گئی ہے. چلیے یہ تو کراچی کے شہریوں کے لیے اچھی خبر نہیں ہے. آپ کے پاس کیا خبریں ہیں سعید قاضی صاحب؟ شازیہ معیشت کے محاذ پر بھی اسی طرح گرما گرمی ہے. ایک تو ہم نے کل کہا تھا کہ ہماری برآمدات میں کچھ اضافہ ہوا 3.94%، لیکن جو ہماری درآمدات ہیں یعنی جو ہم چیزیں لیتے ہیں اپنے ملک کے لیے اس میں بہت بڑا اضافہ دیکھا گیا 18.9% کا، وچ از ویری الارمنگ. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی خبر ہے جسے ہم آج دیکھیں گے کہ ہمارا روپی گر رہا تھا، روپیہ گر رہا تھا، تو دنیا میں جو کموڈٹی ایڈیبلز کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کی قیمتیں گر رہی تھیں، وہ ہمیں فائدہ نہیں مل رہا تھا. اب وہ جو پرائسز ہیں وہ سٹیبل ہونا شروع ہو گئی اور اوپر جانا شروع ہو گئے انٹرنیشنل منڈی میں، تو ایڈیبلز جو ہیں وہ ہمارے ہاں مزید مہنگے ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک خبر ہے جس پہ ہم بات کریں. میرے خیال میں جو ملک کی سیاسی صورتحال چل رہی ہے اس کا معیشت پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. معیشت کے اتار چڑھاؤ اس سے بہت زیادہ جڑے ہوتے ہیں. ملک کی سیاسی صورتحال آخر جو کل محاذ آرائی بہت زیادہ بڑھ گئی. غنی صاحب اس کی وجہ کیا بنی؟ 16 دسمبر کو پرائم منسٹر ہماری یہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف اور جنرل شجاع پاشا نے جو بیانات جمع کرائے سپریم کورٹ میں قانون کے مطابق تھے. 2-3 ہفتوں میں سماعت کے دوران انہیں یہ خیال نہیں آیا کہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. میرے خیال میں یہ بیان بدلنے کی وجہ سے ساری محاذ آرائی یہ کوئی چیز بھی ان ایکسپیکٹڈ نہیں ہے. یہ بیانات کا سلسلہ جاری ہے، نفسیاتی جنگ ہے عسکری سیاسی حکومتی قیادتوں کے درمیان. لیکن ایک بات جو پازیٹیو نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل فورسز آپس میں لڑ بھی رہی ہیں ان میں ایک امر پہ اتفاق ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی غیر جمہوری غیر آئینی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ایک حد سے آگے جانے کے لیے تیار نہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس ساری صورتحال میں خود حکومت کے مستقبل کا انحصار ان کے اتحادیوں پر ہے. ایم کیو ایم اپنی ریزرویشن ظاہر کر چکی ہے، بظاہر انہوں نے کہا ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں. کاف لیگ نے بھی وہی بات کہی ہے کہ جی انہوں نے کہا ہم اصولوں کے ساتھ ہیں. نہیں، وہ اصولوں کے ساتھ نہیں. میں آپ کو دیکھیں حکومت کے مستقبل کا انحصار اسی بات پہ ہے کہ کیا حکومتی اتحادی ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. کاف لیگ اپنی ریزرویشن دے چکی ہے، ایم کیو ایم نے کہا کہ حکومت کے ساتھ ہے لیکن اداروں کے ساتھ یہ محاذ آرائی اور کشمکش اور تناؤ ختم ہونا چاہیے. وہ ختم ہوتا ہے اس وقت نظر نہیں آ رہا. لہٰذا اس حوالے سے بھی آنے والے 2-4 دن بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ اگر تو اتحادی حکومت کے ساتھ کھڑے رہے تو پھر تو حکومت کو کوئی خطرہ نہیں. لیکن ہوتا یہی ہے کہ جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو سب نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اتحادی ساتھ شازیہ میرا خیال یہ ہے کہ ایک ایولیوشن ہو رہا ہے. مختلف جو ادارے ہیں وہ ان کے درمیان کیونکہ پاور سٹرگل چلتی آ رہی ہے، موجودہ جو زمانہ ہے اس کی ریئلٹیز ذرا مختلف ہیں، اس لیے وہ آپس میں جو اختیارات ہیں اس کے لیے ہر جو ادارہ ہے وہ اس کے لیے کوشش کر رہا ہے. لیکن یہ کہنا کہ یہ کوئی بڑی کشمکش ہے اور بڑا کوئی ایک بڑا کرائسس کریٹ ہو گیا، میرا نہیں خیال. کیونکہ جمہوریت کی یہی خوبصورتی ہے کہ اس میں ہر چیز پر کھل کر بات کی جاتی ہے. یہ جو ایشو ہے اس میں جو ابھی تک کی جو ڈیولپمنٹس ہیں اس میں یہ بات وزیر اعظم کے جو بیان کے حوالے سے تھی، وہ ایک وزیر اعظم ہاؤس نے اس کی پیش کی ہے ایک توجیہ. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو چینی اخبار کو انٹرویو دیا گیا تھا یہ پہلے دیا گیا تھا اور انہوں نے ریلیز اس کو اب کیا ہے، تو غالباً یہ اس وقت اسی تناظر میں یہ ساری باتیں کی گئی تھیں جو بعد میں ریلیز ہوئی. اب جہاں تک سیکرٹری ڈیفنس کو ہٹانے کا معاملہ ہے تو سیکرٹری ڈیفنس کو لگانے کا پروگیٹو بھی پرائم منسٹر کا ہے اور آئین ان کو اس بات کا اختیار دیتا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو اس کو وہ تبدیل بھی کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات تو پھر طے ہو گئی نا، اگر یہ سارا معاملہ سیکرٹری ڈیفنس کو ہٹانے پر ہے تو پھر تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو وزیر اعظم نے کہا تھا کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کے اندر ریاست، تو یہ تو پھر وزیر اعظم کی بات سچ ثابت ہوئی. تو یہ میرا خیال ہے کہ جو آگے ہم چلیں گے دیکھیں گے اس میں مجھے لگتا ہے کہ یہ کشمکش کم ہوگی، کیونکہ جو الائز ہیں گورنمنٹ کے جس میں پاکستان مسلم لیگ کاف اور ایم کیو ایم ہے، انہوں نے واضح پیغام دیا ہے پیپلز پارٹی کو کہ آپ معاملات کو افہام و تفہیم سے ہوش سے کام لیں. اور جو ہمارے سورسز ہیں پیپلز پارٹی میں وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو گورنمنٹ میں ہے یہ کوئی خیرات نہیں ہے، الیکشن جیت کے وہ آئے ہیں اور ان کا حق ہے، تو وہ کسی بھی حوالے سے جو ایگزیکٹو کے جو اختیارات ہیں اس پر کمپرومائز نہیں کریں گے، لیکن اس معاملے سے افہام و تفہیم سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی قاضی صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی میں اس پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میرا
تھوڑا سا اختلاف ہے ان سے کہ یہ کوئی جمہوریت کا حسن تو ہم تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں امریکہ بہادر کی جمہوریت سے لے کر افریقہ تک کہیں نظر نہیں آ رہا، لیکن بہرحال ان کی بات ٹھیک ہے کہ پرائم منسٹر کے جو اختیارات ہیں، مگر کل کا عالم تو یہ تھا کہ جیسے کہتے ہیں رات بھر ایک چاپ سی چاروں طرف پھرتی رہی، جان لیوا خوف تھا لیکن ہوا کچھ بھی نہیں. مگر معاملات اتنے سادہ نہیں ہیں. جو ابھی انٹرنیشنل میڈیا میں خبر آئی ہے کہ یہ ایشو شروع کیسے ہوا کہ ایک ڈرافٹ کروایا جا رہا تھا، جو سابقہ اب چلے گئے ہیں ہمارے سیکرٹری جو ہیں دفاع، کہ وہ یہ لکھیں کہ یہ انٹرنیشنل میڈیا میں کوٹ کر رہا ہوں کہ جی یہ جو چیف جو سی او ایس کا بیان ہے، جو کہ ڈی جی آئی ایس آئی کا بیان ہے، اس کو کرٹیسائز کرتے ہوئے اس پہ انہوں نے انکار کیا، جس کے بعد یہ فال آؤٹ ہوتا چلا گیا. پھر یہ بہت امپارٹنٹ چینج کی ہے انہوں نے. اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ جی وہ انہوں نے ایک چین میں دے دیا تھا. یہ اتنا سادہ نہیں ہے. چین میں وہ گئے تھے تازہ اور اس کے بعد یہ مجھے تو یہ اتفاق نہیں لگتا، لیکن میں اس بات سے کلی طور پہ اتفاق کرتا ہوں ان کی اور ارشد شریف صاحب کی بات سے بھی کہ جو آئین میں لکھا ہے اس کے تحت فوج کا ایک رول ہے، لیکن ہم اسے پلے ڈاؤن نہیں کر سکتے. اور دوسرا جو انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ ادارے ایوالو کریں، مجھے ایوالو کرتے معاف کیجیے گا نظر نہیں آتے، مجھے ڈی جنریٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں فردر، کیونکہ ایک سٹیبلٹی جو ہمیں 70s میں 80s میں نظر آتی تھی وہ اب ہمیں سٹیبلٹی نظر نہیں آتی. اور اب یہ جو کل کچھ نہیں ہوا اس کی وجہ بھی ایک اندرونی کمزوری تھی، کیونکہ ایک ایسا اکنامک ڈیزاسٹر ہم نے خود بنا لی ہے، ہماری خود اٹ از آف آر اون میکنگ، کہ اس کو ٹیک اوور کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. لہٰذا تھنگز آر ناٹ دیٹ سمپل. لیکن میرے خیال میں کل جس طرح ہم کل بات کر رہے تھے کہ کوئی ایسی ڈراسٹک چینج شاید نہ آئے، مگر ہم اسے رول آؤٹ بھی نہیں کر سکتے. ارشد، کیا واقعی صورتحال اتنی سنبھلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اتنی سادہ نہیں ہے جتنی کہی جا رہی ہے، جتنی پیش کی جا رہی ہے؟ شازیہ، جیسے سمیع ابراہیم کہہ رہے ہیں، شاید ایک ایوولوشنری پروسیس سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، اور آئی ایس پی آر کی طرف سے اگر ایک بیان آ جاتا ہے تو ہم سارے یہ شاید سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی پتہ نہیں ملک میں کیا بحران آ گیا ہے، 111 بریگیڈ شاید موو کرنے والی ہے، فوجی آ کے قبضہ کر لیں گے. حالات اب اس طرح نہیں ہے. فوج بھی اس بات کو ریئلائز کرتی ہے کہ ابھی 2011 میں جو حالات ہیں وہ کافی مختلف ہیں جو 2007 میں تھے، جب جنرل مشرف صاحب ایمرجنسی نافذ کرنا چاہ رہے تھے، یا اس سے پہلے 1999 میں جب مارشل لاء لگا، یا اس سے پہلے کچھ ڈکٹیٹرز نے آئین پہ شب خون مارا. ابھی بھی جو صورتحال ہے اس میں جو ایک پرنسپل پارٹی ہے وہ نواز شریف صاحب ہیں، اور سلمان غنی صاحب نے شروع میں آئیڈینٹیفائی کر دیا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ کسی نہ کسی صورت ہر طرح سے اب حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے. تو اگر اس سارے کرائسس کے پیچھے آپ ایک پرنسپل ایجنٹ کو آئیڈینٹیفائی کریں تو وہ میاں نواز شریف کی پارٹی ہی کھڑی ہوئی نظر آتی ہے. سپریم کورٹ میں جا کے سارا ایشو انہوں نے اٹھایا، اور اس پہ جس طرح سے میمو گیٹ پہ ان کی الائنمنٹ نظر آئی تو لگتا یہی ہے کہ جو پارٹی ایک دفعہ ڈکٹیٹر کی گود سے جنم لیتی ہے اس پہ کہیں نہ کہیں بعد میں آ کے، حالانکہ جو جوڈیشل موومنٹ میں نواز شریف صاحب کا کردار تھا وہ ساری پرو ڈیموکریٹک فورسز نے بہت اپریشیٹ کیا. نواز شریف صاحب کو کافی اپریسیشن مل رہی تھی، وہ تو اپنا اپوزیشن کا رول پلے کر رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیں نا کل کی جو ساری محاذر آئی ہوئی، کل کی جو ساری سچویشن ہوئی وہ تو وزیر اعظم کے بیان کی وجہ سے ہوئی نا، جس پر پاک فوج نے رد عمل کا اظہار کیا. وزیر اعظم کے بیان کو بھی ہم اینالائز کر لیتے ہیں، اور آئی ایس پی آر کا جو بیان آیا ان دونوں بیانات میں ایک چیز بڑی مشترکہ تھی. جب انہوں نے کہا کہ جی آرمی چیف اور آئی ایس آئی چیف نے جو بیانات دیے وہ انکانسٹیٹیوشنل اور انلیگل طریقے سے جمع کروائے گئے، اور اس میں سارا مدعا جو تھا 16 دسمبر کو جو سیکرٹری ڈیفنس کی طرف سے خط گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کو، اس کے اوپر ان کو شو کاز نوٹس جاری کیا گیا تھا 22 دسمبر کو، اور پوری انکوائری چل رہی تھی ڈیفنس منسٹر احمد مختار کی طرف سے. اور جب آئی ایس پی آر سے آرمی چیف کا بیان آتا ہے کہ جی ہم نے یہ تھرو پراپر چینل ساری چیزیں بھیجی ہے، دوسری طرف سیکرٹری ڈیفنس ایک چیز کہہ رہا ہے کہ نہیں جی اس طرح سے نہیں ہوا، تو آپ نے ایک پرابلم آئیڈینٹیفائی کر لی کہ مسئلہ سیکرٹری ڈیفنس کے ساتھ تھا، جو کہ شاید فوج میں اور ایگزیکٹو سویلین حکومت میں کوئی ڈسٹنس کریٹ کرنے کی یا کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اینڈ ہو ڈڈ ناٹ فالو دا رولز آف پروسیجر، جس کی وجہ سے سارا کرائسس آیا. اور پرائم منسٹر کے اختیار میں ہے کہ وہ سیکرٹری ڈیفنس کو فارغ کر سکیں. ریحان آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی ارشد شریف صاحب جو کہہ رہے ہیں بات صحیح ہے، لیکن ڈیفنس سیکرٹری بھی جو چیف آف آرمی اسٹاف کی مشاورت سے لگایا جاتا ہے، کیونکہ نہایت حساس یہ تعیناتی ہوتی ہے، اس میں ہمیشہ ہی فوجی جو ریٹائر ہوتے ہیں جنرل ان کو لگایا جاتا ہے، وہ چیف آف آرمی اسٹاف کی اجازت کے بغیر. مجھے لگتا ہے جو کل جو اتنا پورے ہم نے میڈیا نے دکھایا اور اتنی پھیل گئی چیزیں ہونے والا ہے، 16 جنوری تک کا انتظار کیا جائے گا، اس کے بعد لگتا ہے کہ کوئی بڑی پیش رفت ہوگی. جیسا کہ سلمان غنی صاحب نے بھی کہا کہ نواز شریف صاحب 4 سال سے وہ انتظار ہی کر رہے ہیں، اب لگتا ہے کہ مزید یہ سال بھی گزر جائے گا اور حکومت نہیں جاتی لگتی. لیکن جو ہمارے ذرائع اب تک میری رات تک بات ہوئی، ان کا کہنا ہے کہ 16 جنوری تک کا انتظار کیا جا رہا ہے.
اس کے بعد تمام لوگ کھل کے سامنے آ جائیں کون کیا کرنا چاہ رہے ہیں. میرا خیال شازیہ جو سب سے بالکل 16 جنوری کو جو سپریم کورٹ آف سارا پاکستان بحران پیدا ہوا ہے وہ سیکرٹری دفاع پہ جو نرگس سیٹھی کی تقرری ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ پرائم منسٹر کا استحقاق ہے لگانا یا ہٹانا. اور اس ساری صورتحال کو 12 اکتوبر 1999 اس وقت یاد ہوگا کہ سیکرٹری دفاع جنرل افتخار تھے جو چودھری نثار کے بھائی تھے. اور جب نواز شریف صاحب نے اپنا استحقاق استعمال کرتے ہوئے جنرل ضیاء الدین کو آرمی چیف لگایا تھا تو اس کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا تھا باوجود کہ وہاں پر چودھری نثار کے بھائی سیکرٹری دفاع تھے. نرگس سیٹھی صاحب کی تقرری بہت اہم ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کے فوری بعد آپ دیکھیں کہ 111 بریگیڈ کے بریگیڈ کمانڈر بھی تبدیل ان کی تعیناتی بھی. لیکن اس میں سمجھتا ہوں وہ جو سلمان خالی سیٹ تھی اس میں فیکٹس ان پرسپیکٹیو 111 بریگیڈ کے جو بریگیڈ کمانڈر چینج ہوئے یہ 2 مہینے پہلے تقرری اناؤنس ہوئی تھی. جو صاحب تھے وہ کورس پہ گئے ہوئے تھے اور آج سے 20 دن پہلے آ کے انہوں نے اپنا چارج لے لیا. اسی وجہ سے یہ چارج والی کل 12:03 پہ یہ ان کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے. ہم یہ بات جو ریحان ہاشمی نے کہی یہ بات درست ہے. دیکھیں بنیاد کس بات کی ہے ساری یہ کورٹس کی. ابھی ہم نے کورٹس کی بات اس لیے نہیں کی کہ 16 جنوری سے بڑی امپورٹنٹ ہے. میں آپ کو یہیں پہ ایک چیز ڈسکس کر لیتے ہیں. 12:03 پہ آپ نے نوٹیفیکیشن کا ذکر کیا. یہ نوٹیفیکیشن کیبنٹ ڈویژن جاری نہیں کرتی, جی ایچ کیو کی ایم ایس برانچ جاری کرتی ہے. اور جو ہماری جی ایچ کیو میں یہاں پہ پنڈی میں بات ہوئی ہے بیٹھ کے سارے لوگوں سے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 20 دن پہلے یہ صاحب آ کے اپنا چارج لے چکے ہیں اور 2 مہینے پہلے یہ اناؤنس ہو چکا تھا. ایک بات جو کورٹس کی ہے نا, دیکھیں یہ ساری بنیاد جو ہے این آر او پہ. ابھی بات ہوئی کہ کسی ڈکٹیٹر کی کوکھ سے جنم لینے والی جماعت, لیکن جو این آر او کی کوکھ سے جنم لینے والی حکومت ہے وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ این آر او کی بنیاد پہ ہی وہ اپنے انجام کو پہنچے گی. بنیادی باتیں جو ہے وہ کورٹس کی ہیں. لیکن سمیع صاحب بار بار یہ حوالہ دیا جاتا ہے کہ این آر او کے تحت میاں نواز شریف بھی باہر گئے تھے, لیکن اگر ایک غلطی ہوگی میرے نہیں خیال اس کو دوبارہ دہرانا چاہیے. موجودہ حکومت بار بار میاں نواز شریف کا جو حوالہ دیتی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ماضی سے ابھی تک ہم نے کچھ سیکھا ہی نہیں ہے؟ بنیادی طور پر ہمارے ہاں جو ماضی سے سیکھنے کی روایت بہت کم ہے اور لوگ بار بار وہ غلطیاں دہراتے رہتے ہیں. جہاں پر میں یہ اس بات کے کروں گا کہ نرگس سیٹھی صاحب کے جو تقرر کی بات ہو رہی ہے یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو سیکریٹری ڈیفنس ہے وہ ملٹری چیف کی مشاورت سے لگایا جاتا ہے. اور ابھی بھی جو ان کو تبدیل کیا گیا اس میں نرگس سیٹھی کو صرف ان کو اضافی چارج دیا گیا ہے. ان کی کوئی باقاعدہ تقرری نہیں ہے ڈیفنس سیکریٹری کی. اور میرا خیال ہے وہ جو میرے سورسز بتا رہے ہیں کہ وہ اس پریکٹس کو فالو کیا جائے گا. جو نیا سیکریٹری ڈیفنس آئے گا وہ پاک فوج کی مشاورت سے ہی لایا جائے گا. لیکن ہوا کیا, کیونکہ بات ہو رہی ہے میڈیا میں ہائپ کی. دیکھیں بات کھل کے ہونی چاہیے, ہمیں بھی سچ بولنا چاہیے. کچھ گروپ ہے میڈیا کے جو ان کا وہ اپنا ایجنڈا ہے, تھوڑی سی بات ہوتی ہے تو ان کے اینکر دوڑ کے آگے بیٹھ جاتے ہیں اور شام تک یہی کہتے ہیں یہ گئی حکومت, یہ گئی حکومت, یہ گئی حکومت. بڑے گروپ ہیں, لوگ ان کی باتوں کو سنتے ہیں, ایجنڈا سیٹ کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ بات کرتے ہیں. اور 4 سال سے یہ باتیں ہو رہی ہیں کچھ اخبارات میں, بس جی کل گئے آج آئسولیٹ ہو گیا. یہ تو یہ جو ایک ہائپ ہے یہ اس مہم جو میڈیا کی مہم جوئی کا نتیجہ بھی ہے. لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ اختلافات بھی موجود ہیں اداروں کے درمیان اور معاملات کو. ایک خبر آئی ہے پہلے میں ذرا وہ اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر دوں, پھر اس ڈسکشن کو آگے لے کے چلتے ہیں. پیر پگارا کی میت کو لے کر C-130 طیارہ جو سکھر کے لیے روانہ ہوا تھا, موسم کی خرابی کی وجہ سے یہ طیارہ اب جیکب آباد میں لینڈ کیا ہے. جیسے ہی موسم کچھ ٹھیک ہوگا پھر سے یہ طیارہ جیکب آباد سے سکھر کی جانب روانہ ہو جائے گا. اس حوالے سے مزید ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے. جی ہم بات کریں. اچھا, اب دوسرا جو معاملہ ہے وہ جو عدلیہ کے ساتھ معاملہ ہے ایگزیکٹو کا, وہ ہے NRO کیس کی امپلیمنٹیشن کا. اس میں یہ بات بڑی کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ سپریم کورٹ کو جو ڈائریکشنز ہیں اور جو سوئس خط لکھنے کا معاملہ ہے اس میں جو اتحادی جماعتیں ہیں نا ان کا جو موقف ہے وہ پیپلز پارٹی سے ملتا جلتا نہیں ہے. یعنی جس میں مسلم لیگ کاف شامل ہے, جس میں MQM شامل ہے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ عدالت کی ڈائریکشن پہ عمل کیا جائے. مولانا فضل الرحمان نے بھی اس بات کا اندیہ دیا. یا دوسرا, اگر گورنمنٹ نہیں لکھنا چاہتی تو پھر وہ موقف بالکل وضاحت سے بیان کرے. یعنی اگر صدر کو کوئی استثناء حاصل ہے تو کورٹ میں جائے اور جا کے اس معاملے کو حل کرے. تو وہ معاملہ بھی بہرحال حکومت کو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ بیک آؤٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ بہت سگنیفیکنٹ ہے کل جو بیان تھا آسمہ جہانگیر کا کہ ان کو لیٹر لکھنا پڑے گا. اور ایک اور کل خبر چل رہی تھی کہ حکومت شاید کنسیڈر کر رہی ہے سوئس حکومت کو خط لکھنے کے لیے. بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد ہم بات کریں گے جو ملکی سیاسی صورتحال ہے, اس کے بعد جو آپ کی جو معیشت ہے وہ کہاں پہنچ گئی ہے اور خاص طور پر اشیاء خورنوش کی قیمتیں کیسے بڑھ گئی.
ब्रेक के बाद खुशामदीद। आज कौमी असम्बली का इजलास भी है जिसमें मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है, एनआरओ का मसला है, ये भी कहा जा रहा है कि सदर भी दोनों ऐवानों से एतमाद का वोट हासिल करें और वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी भी एतमाद का वोट हासिल करें। तो आपको लगता है कि सईद काजी साहब, आप ब्रेक से पहले बात करना चाह रहे थे, पहले मेरे एक सवाल का जवाब दे दें कि इत्तेहादी सारी सूरत हाल में आपको हुकूमत के साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं? कि नहीं, यहाँ कहाँ ऐसे हुआ है, वो देखेंगे हवा का रुख किस तरफ जा रहा है। हर किसी की अपनी ताले आजमाई है, हर किसी की अपनी एम्बिशंस हैं इस मुल्क की सियासत में, और इतना जिस तरह पेपर पे या जिस तरह आइन लिखा हुआ है, जिस तरह चीज़ें इस तरह तय होकर नहीं चलती, और बिलखुसूस हमारे जैसे मुल्क में जहाँ पे इंतहाई एक बोसीदा माशी ढांचे के ऊपर सियासत की बिसात हो, तो इसी तरह होता है। मगर यहाँ मैं दो बातें कर दूँ कि ये इतनी बातें हमें प्ले डाउन नहीं कर सकते, क्योंकि जो डिफेंस सेक्रेटरी है उसके दस्तखत के बगैर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कोई मेजर पोस्टिंग अपने दायरे के अंदर भी नहीं कर सकते। एक तो ये बात, और दूसरा ये जो इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट की है, मुमकिन है गवर्नमेंट की तरफ से इसकी तरदीद आ जाए कि वो एक ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा था जिस पे लोधी साहब ने इनकार कर दिया साइन करने से, जिसमें ये तहरीर था कि ये जो आरा हैं, ओपिनियंस हैं मेमो के बारे में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, और वो गलत हैं। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन असल बात क्या है, हम बहुत बातें कर रहे हैं, उसने वो किया, उसने ये किया। मामला ये है कि एक, जिस तरह मैंने शुरू में अर्ज किया कि एक माशी बोसीदा ढांचे के ऊपर ये बैठ के सारे हुकूमत को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे नहीं चल रहा। क्या है, और ये सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा, पूरी दुनिया में हो रहा है कि कुछ मेजर रेडिकल चेंजेस चाहिए जो एक रियासत और सिटीजन के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट है, वो नहीं। ये मैं कोई आइडियलिस्ट यूटोपियन बात नहीं कर रहा, लेकिन एक क्राइसिस की तशखीस तो की जानी चाहिए ना कि आखिर क्या मामला है। मतलब ये है कि आपका कि वो ढांचा बैठने वाला है, माशी ढांचा बैठ रहा है जिसके ऊपर आपका सियासी ढांचा बैठ रहा है, और उससे तवज्जो हटाने के लिए कभी मेमो ले आते हैं। यही ठीक बात कह रहे हैं काई साहब कि असल इश्यूज तो वो थे कि पाकिस्तान की मुआशी इक्तिसादी सूरत हाल दिन ब दिन खत्म हो रही है, और जहां पर नए इश्यूज कायम करके असल इशू से तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के इश्यूज कौन हटा रहा है तवज्जो? इस वक्त महंगा हुकूमत हटा रही है, सियासतदान हटा रहे हैं ना। बात यह कि जिम्मेदारी हुकूमत की है, जवाबदेही हुकूमत की होनी चाहिए। का फिर क्या रोल रहा है? अपोजिशन का रोल जो होता है कि वो मसाइल की अपोजिशन का रोल, 4 साल तक वो खड़े रहे कि इस हुकूमत को हमने नहीं गिरने देना, सिस्टम को गैर मुस्तहकम नहीं करना। मेरा तो ख्याल है पहले साल ही बैठ गए थे। देखिए, जो हुकूमत 37 फैसले ऐसे कोर्ट्स के जो मानने से इनकारी है, और पहली दफा वो हुकूमत जो कहती थी कि अहमदिया की आजादी यकीनी बनाएंगे, उसके बाद कौन सा एक फैसला आज तक उन्होंने माना है? बात यह है कि अगर इस हुकूमत का कोई सियासी केस होता, अगर लोगों को कोई रिलीफ फराहम किया होता, अगर महंगाई बेरोजगारी का सद्देबाब किया होता, तो आज ये सूरत हाल ना होती कि कोई कुछ बयान दे रहा है। मेरा एक सवाल है शाजिया, एक सवाल है, कोई भी उसका जवाब अपने दिल पे हाथ रख के जवाब दे दे। मैं बिल्कुल कहता हूँ, रूल ऑफ लॉ की बात भी करता हूँ, उनसे इत्तेफाक करता हूँ। ये जितनी भी हमारी पॉलिटिकल एलीट है, यहाँ दिल पे हाथ रख के ये बता दें, ये बिल्कुल शफाफ है। इन्होंने कभी अपने जो ऑफिसेज हैं वो अपनी पर्सनल एनरिचमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं किए। ये क्या एक क्राइसिस है? हम जो बात कर रहे हैं, मुझे अपने दिल पर हाथ रखकर ये बता दें कि शफाफ कौन है। चलिए आप यही बता दें कि शफाफ कौन है। अच्छा, तो फिर ठीक है, इनको इजाजत दे देते हैं। नहीं, ये बड़ी मजेदार बात है कि अगर फौजी शफाफ नहीं है, अगर फौजी शफाफ नहीं है, पूछा जाना चाहिए। अच्छा, अगर फौजी शफाफ नहीं है तो जरदारी साहब को भी माफी, पाकिस्तान के गिलानी साहब को भी मैंडेट दिया था कि ये मसाइल का, अगर वो गलत है तो वो भी गलत है। बात एक जगह पे मैंडेट था कि ये मसाइल का सद्देबाब करेंगे, इन्होंने और मसाइल बढ़ा दिए पाकिस्तान। अब ये मैं हमेशा क्योंकि कोई साफ नहीं है, लिहाजा एक ग्रुप को गंदा रहने की इजाजत देने। किसी को भी गंदा रहने की इजाजत नहीं है, किसी को भी गंदा रहने की इजाजत नहीं है। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि सब कुछ इसी निजाम के अंदर ही होगा ना। अगर ये निजाम बरकरार नहीं रहेगा तो आप इंप्रूवमेंट कैसे लेके आएंगे? एक बात मुझे करने दें शाजिया, सिर्फ अब यहाँ पर मामला ये है, निजाम की बात हो रही है। अब मामला यहाँ पर ये है कि कुछ नहीं सीखा सियासतदानों ने। कल मैं मियां नवाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, जो वो फरमा रहे थे, उन्होंने तो जो ISPR ने क्या कहना है या पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत ने क्या कहना है, वो इस पूरे निजाम को, पूरे हिस्से को, सब कुछ को वो कह रहे थे कि ये तो पाकिस्तान बचाने के लिए अब जरूरी है कि हुकूमत उनको दे दी जाए। बस ये अच्छा, अब दूसरी जाने पीपल्स पार्टी क्या कह रही है? वो पीपल्स पार्टी ये कहती है जी अगर हम चले गए, साथ खड़े हैं, हम कोई गैरानी काम नहीं करेंगे, सारे जिम्मेदार हैं जिस सिस्टम की बात कर रही है। आवाम के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। रेहान कुछ कहना चाह रहे हैं। रेहान, आवाम के लिए कुछ नहीं कर रहा, मैं आपकी बात सुन रही हूँ। आप अभी थोड़ी देर पहले भी बता रहे थे कि कराची के लोगों के लिए लोड शेडिंग का तोहफा है जो बड़े अरसे से हुकूमत देती जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल। सुई गैस ने 70 MCD जो गैस की कमी कर दी है। आज से 12 घंटे की जो सनती इलाकों में लोड शेडिंग है वो शुरू कर दी गई है। कल जो माहौल बना हुआ था पूरे पाकिस्तान में, जी आज कुछ होने वाला है, चंद घंटों में कुछ हो जाएगा, लोग फोन कॉल कर रहे थे, एक दूसरे को टेक्स्ट कर रहे थे, और आज जब ऐलान किया रात में सुई गैस ने बंद हो गई, फिर शहरी सारे काम छोड़ के कराची के सनती इलाकों में जो मजदूर हैं खास तौर पे,
وہ اس فکر میں لگ گئے کہ جی کچھ بھی ہوتا رہا ہے پاکستان میں، جی یہ ہو رہا ہے، حکومت آ رہی ہے، حکومت جا رہی ہے، ہمارا کون گھر کا چولہا جلائے گا؟ بالکل جی ہاں، وہ کہتے ہیں جی ہمارا آج 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، کل ہم فیکٹری میں جائیں گے تو ہمیں جو فیکٹری مالکان نے کہتے ہیں جی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، آپ لوگ چھٹی کریں، تو ہمارے گھر میں جو چولہا ہے وہ کون چلائے گا؟ یہ مہموں گھر چلائے گا۔ جواب دہی شازیہ خبر بھی آپ کو دیتے چلیں کہ بجلی کا شارٹ فال جو ہے وہ 6000 میگا واٹ تک جا رہا ہے، اور ملک کے کچھ حصوں میں 20 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ بھی متوقع ہوگی۔ تو اس کا ذمہ دار کون ہے ارشد؟ اس کے ذمہ دار ہم لوگ سب ہیں، ہماری حکومت بھی، اور میرے خیال اپوزیشن کی ہم جو بات کر رہے ہیں، نواز شریف صاحب جیسے سمیع ابراہیم نے بڑا رائٹلی آئیڈینٹیفائی کیا کہ جو انہوں نے کل پریس کانفرنس کی اور جس طرح سے ایک پڑھا ہوا بیان وہاں پہ پریس کے سامنے پڑھ کے بغیر سوالوں کا جواب دیے چلتے بنے، سارا کرائسس اس وقت جو کریٹ ہوا ہے گورننس کا، وہ نواز شریف صاحب نے کریٹ کیا ہوا ہے۔ جو اداروں کا تصادم ہے اس کے پیچھے بھی نواز شریف صاحب کہیں نہ کہیں سے نظر آ رہے ہیں، اور ہمیں تو انتظار ہے ان ویڈیوز کا جو مری میں نواز شریف صاحب کے گھر، لیکن ہمیں تو 4 سال سے میاں نواز شریف حکومت کو کندھا دیتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، اسی لیے انہیں فرینڈلی اپوزیشن کہتے تھے، اور کہا جا رہا تھا کہ اپنی باری کا انتظار کریں گے، اور اگر جس طرح سے اتنا اچھا سٹینس انہوں نے بہت سارے ایشوز پہ پرنسپل سٹینس ہائی مورل گراؤنڈ پہ لیا ہوا تھا، اب وہ انہوں نے اپنی پیٹی سیاست میں میں بتاتا ہوں ان کا جرم کیا ہے کہ ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ عدالتی فیصلوں پہ اب عمل درآمد کریں۔ بات یہ ہے کہ ہم حکومت کو چھوڑ کے ہم یہ کہیں کہ جی مسلم لیگ نون کے سربراہ ذمہ دار ہیں مسائل کے، اس سے حکومت سے بھی تو پوچھا جانا چاہیے نا، ان کی عیاشیاں تو ارشد صاحب اسی طرح جاری ہیں۔ یہ تو 20 گھنٹے کی آپ خوشخبری دے رہے ہیں بجلی کے بحران کی، یہ نواز شریف صاحب نے کرنی تھی۔ اچھا میں بھی کچھ خبر دے رہا ہوں سلمان غنی صاحب، آپ کی خبر بہت اچھی تھی، یہاں پہ حکومت کے بہت سارے قصور ہوں گے، 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ خوشخبری آپ اسلام آباد والوں کو دیں۔ نواز شریف صاحب مہنگائی کے لیے تو میں ایگری کرتا ہوں، ارشد صاحب صحیح فرما رہے ہیں۔ میں دو باتیں صرف سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک تو ہم انڈیویجولی کوئی اسکیپ گوٹ نہ ڈھونڈیں ہم کہ جی ایک تھا یا وہ دو تھا، ایز اے کلاس یہ سارے فیل ہو چکے ہیں۔ ابھی تو انہوں نے بات کی جی نظام بچانا چاہیے، سارے نظام بچانا چاہتے ہیں جو اس کے بینیفیشری ہیں۔ ایک سروے تو رکھوا لیں ذرا عوام سے، وہ اس عوام نظام کو بچانا چاہتے ہیں جس میں نہ ان کا رائٹ ٹو روٹی ہے، نہ رائٹ ٹو صحت ہے، نہ رائٹ ٹو انصاف ہے، جہاں ہر چیز جو ہے ریاست نے قاضی صاحب کل ایک سروے کیا ہے، نظام کو بچانا چاہتے ہیں کون؟ جو اس کے بینیفیشری ہیں۔ پرابلم کیا ہے کہ جو اسے بچانا چاہتے ہیں ان سے چل نہیں پا رہا، یہ ہے بنیادی طور پہ ایشو۔ جی پلیز۔ جی ہاں، سندھ کے سروے کی بات کرتے ریان، کل ہم نے بتایا تھا کہ سندھ میں ایک سروے کیا گیا جہاں پہ 70% جو لوگ ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، بیمار ہیں، ان کی صحت کا کوئی انتظام نہیں ہے، ان کو کھانے پینے کا کوئی ان کو روٹی وہاں پر میسر نہیں ہے، کھانا ان کو نہیں ملتا ہے۔ سوال یہاں پر یہ ہے غنی صاحب، آپس کی جو سمیع صاحب یہاں پر اداروں کی لڑائی ہے، نظام کو بچانے میں لگے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، قوت آ کر فائدہ اٹھا لے گی۔ ایک گھر میں جب آپس کی لڑائی ہوتی ہے تو باہر سے آ کر لوگ فائدہ اٹھانا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو تیسری قوت کی آپ بات کر رہے ہیں، تیسری قوت کو انوالو کون کر رہا ہے؟ دیکھیں ایک بات تو نواز شریف صاحب نے بڑی کلیئر کل کہی، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آئی کہ ان کی پریس کانفرنس میں یہی جرم تھا ان کا کہ انہوں نے کہا کہ جو عدالتی فیصلے ہیں اس پہ عمل درآمد کریں اور اداروں کے درمیان جو لڑائی ہے حکومت اس سے باز آئے۔ بات یہ کہ نواز شریف صاحب، میرا تو ان سے سب سے بڑی ریزرویشن یہ ہے، ایک منٹ، یہ جو آپ سسٹم کی بات کر رہے ہیں، جس سسٹم نے پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کیا، سیاسی انتشار میں مبتلا کیا، لوگوں کے چولہے بند ہوئے، ارشد شریف صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے کہ آگے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ ذرا ارشد شریف صاحب اسلام آباد والوں کو بھی بتائیں، اس 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کے بعد جو پاکستان میں گمسان کا رن پڑے گا، جو لوگوں کے چولہے بوجھیں گے، جو بے روزگاری ہوگی، جو فیکٹری انڈسٹریلائزیشن کا عمل بند ہوگا، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ سلمان صاحب مجھے آپ لاکھوں روپے کے بل، جس گھر میں بل جا رہا ہے وہ اس سسٹم پہ لعنت بھیج رہا ہے، ادائیگی نہیں ہوتی، کون ادا کرتا ہے؟ جس گھر میں بجلی کا بل جا رہا ہے وہ اس سسٹم، یہ جو چوری چکاری کا سسٹم ہے، لوٹ مار کا سسٹم ہے، یہ جمہوری سسٹم نہیں ہے۔ یہ سلمان صاحب آپ کی بات صحیح ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی وہ کچھ جرم نہیں تھا، وہ انہوں نے اپنا ایک موقف بیان کیا۔ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ اپوزیشن نے رسپانسبل اپنا کردار ادا کیا اور گورنمنٹ جو ہے وہ فیلئر کی زیادہ ذمہ دار ہے۔ مثلا جو پاور کرائسس ہے، اس میں 4 سال ہو گئے اس گورنمنٹ کو، ان کا کام تھا کہ کوئی پالیسی دیتے، پر انہوں نے کیا دیا؟ رینٹل پاور پلانٹ، کچھ راجوں کی مہاراجوں کی اس میں بڑی چاندی ہوئی ہے، عوام بیچارے پس گئے سارے اس میں۔ یہ تو بات آپ کی بالکل صحیح ہے، لیکن میں یہ جو قاضی صاحب فرما رہے تھے نا کہ اس سسٹم کو بچانے کے لیے کوئی نہیں ہے،
یہ جو نظام ہے یہ جمہوری نظام ہے اور پاکستان کے عوام نے اس کو بڑی محنت سے حاصل کیا ہے. ہم چند عیاش سیاستدانوں اور وہ سیاستدان جو اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکے ان کی وجہ سے اس نظام کو برا نہیں کہہ سکتے, اور ان کی وجہ سے ان کو ڈکٹیشن لینی پڑے گی. نہیں ڈکٹیشن نہیں, یہ چونکہ میرا ریفرنس دیا ہے تو مجھے اجازت دے میں جواب دوں. دیکھیں جی, میں کسی ایسے نظام کے یا جمہوریت کے حق میں, اور آپ تو میری تاریخ جانتے ہیں زمانہ طالب علمی سے, ہم ہمیشہ جو ہے کیا مارشل لاء میں ہمارا رول, لیکن آج کچھ آپ کی تاریخ مجھے بدلی سی نظر آ رہی ہے. میں عرض کرتا ہوں, جب آپ کو 18th امینڈمنٹ یاد رہ جاتی ہے, 20ویں امینڈمنٹ یاد رہ جاتی ہے, وہ تمام رائٹس جو 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل غالباً 337 38 ہے, لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ ہے نمبر آگے پیچھے ہو سکتا ہے, جس میں آئین پاکستان کہتا ہے کہ ایک ڈگنیفائڈ زندگی مہیا کرنا ریاست کا فریضہ ہے, ایک انسان کو اس کی صلاحیت کے مطابق نوکری دینا انسان کا فریضہ. یہ کوئی نہیں, اس کو یار نکال دیں. میں کہتا ہوں 2/3 میجارٹی لے آئیں, ان کو باہر نکال دیں. کیوں آپ نے نکالنے کی جو مسئلہ یہ ہے کہ آپ جمہوریت, آپ ایک منٹ مجھے بات ختم کر, جمہوریت کر کے بدترین خوفناک معاشی امریت آبادیوں پہ آپ لاگو کرتے ہیں اور پھر اس پہ جمہوریت کا ٹیگ لگا دیتے ہیں. بھائی میرا جمہوریت سے کوئی لڑائی نہیں ہے. اب میں صرف ایک عرض کر لینے دیں, مجھے ایک صرف کر لینے دیں. یہ جو قاضی صاحب کہہ رہے ہیں نا نکالنے کی بات, ایک گھر ہے نا, فیملی ہے, ایک بندہ اگر اس کا کوئی باپ بھائی بہن صحیح کام نہیں کر رہا ہوتا نا, تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کو مار دیتے ہیں نکال دیتے ہیں, اس کو ٹھیک. میں آج کی آرٹیکل کی بات کر رہا ہوں کہ جن پہ عمل نہیں کرتے ان کو نکال دیں. ارشد آپ بڑی اسمائل دے رہے تھے, آپ کو ہنسی آ رہی تھی مجھے لگتا ہے سمی صاحب کی باتوں پہ. سمی صاحب کی باتیں جو ہیں بڑی میننگ فل باتیں ہیں, اور جیسے سلمان غنی صاحب بات کر رہے تھے کہ نواز شریف کا قصور کیا ہے. نواز شریف صاحب بہت اچھے سیاستدان ہیں ہمارے, لیکن ایک مسئلہ ہے جیسے وزیر اعظم نے بھی کل آئیڈینٹیفائی کیا کہ سینٹ کے مارچ میں الیکشنز آ رہے ہیں, اور نواز شریف صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ اگر سینٹ کے الیکشنز ہو جاتے ہیں تو پیپلز پارٹی وہاں پہ تقریباً 100 میں سے 43 سیٹس پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹرز بیٹھے ہوں گے, اور جب الیکشن میں آگے جاتے ہیں اور کوئی بھی حکومت نیشنل اسمبلی میں آ کے بیٹھتی ہے تو اپر ہاؤس آف دا پارلیمنٹ میں تو پاکستان پیپلز پارٹی بیٹھی ہے, اور کوئی بھی بل پاس کرانے کے لیے ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. تو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اگر جمہوریت کو بچانا ہے تو اس حکومت کو گرانا ہے, جیسے جمہوریت شاید صرف نواز شریف صاحب کے ساتھ ہی منسلک ہوئی ہے. اس میں یہ والی چیزیں بھی ہمیں دیکھنی ہے کہ اپوزیشن کا اس سارے کرائسس میں کیا کردار ہے, اور جب اپوزیشن اس طرح کی سیاست کرتی ہے, نواز شریف صاحب پچھلے 3-4 سال بہت اچھی سیاست کرتے رہے, لیکن اس سارے کرائسس میں آ کے نواز شریف صاحب کے رول میں بہت کوشچن مارک چھڑی ہو کہ جمہوریت کا نظام اور بہتر ہو جائے, ملک کے حالات. وہ سیاست تو بہت اچھی کرتے ہیں لیکن کانوں کے تھوڑے کچے ہیں, ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نا لوگ, وہ کچھ ایسی بات ڈال کے ان سے کروا جاتے ہیں. ہمارے پروڈیوسر کل کا امیج دکھا دیں جو سمیع ابراہیم بات کرے کہ ان کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں, آپ صرف وہ ایکسپریشن دیکھیں. اگر ہمارے پروڈیوسر صاحب اس پریس کانفرنس کا امیج دکھا سکے لوگوں کو, چودھری نثار صاحب کے چہرے پہ آپ ایکسپریشن دیکھیں, پیچھے احسن اقبال صاحب کے چہرے پہ ایکسپریشن دیکھیں. جی ریحان جی, ارشد شریف صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. نواز شریف صاحب نے بہت اچھی سیاست کی, 4 سال فرینڈلی پوزیشن میں رہے, لیکن کراچی جب آئے, جب ان سے بہت سے میڈیا کے جو ان سے پوچھا کہ مہنگائی کے لیے کبھی چودھری نثار صاحب نے پریس کانفرنس کی یا کوئی درخواست دائر کی, اسمبلی میں سوال اٹھایا, تو انہوں نے کہا جی حکومت تو ہر چیز میں مہنگائی کر رہی ہے, ہم کس چیز میں جائیں. تو ساری بات یہ ہے کہ یہ پوزیشن فرینڈلی پوزیشن کا کردار جو صحیح معنوں میں ہے کہ نواز شریف صاحب نے ایک بات جو ارشد شریف صاحب نے کی ہے کہ سینٹ کے الیکشن رکوانے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے, جو پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا ہے. سینٹ کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کو آج کی اس اسمبلی میں, آج کی اس پارلیمنٹ میں کیا حکومت اور ان کے اتحادیوں کو 2/3 اکثریت حاصل نہیں؟ کیا ان 2/3 اکثریت جو ان کے حاصل ہے وہ پاکستان کے عوام کے مسائل, لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے, لوگوں کی مہنگائی بے روزگاری کے سدباب کے لیے انہوں نے استعمال کیا ہے؟ یہ مفاہمت کا عمل جو ہے یہ عیاشیوں کو جاری رکھنے کے لیے تھا, یہ امریکی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2/3 اکثریت جو ان کو حاصل تھی, اس میں پاکستان کو کیا دیا. نواز شریف صاحب کو اب جا کے ہوش آئی ہے. سلمان غنی صاحب, جناب نواز شریف صاحب سے پوچھیں, نواز شریف صاحب اسلام آباد آئے ہیں, ارشد شریف صاحب ذرا جائیں آج, آپ جا کے ذرا نواز شریف صاحب سے پوچھیں. اس ساری بحث کا ایک حل میرے پاس ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک اور جانب آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ جو طالبان کے ساتھ مذاکرات کی بات چل رہی تھی نا, اب رپورٹس یہ آ رہی ہیں کہ بظاہر بالکل اس کے لیے سٹیج سیٹ ہو گئی ہے, امریکہ طالبان سے مذاکرات کے لیے تیار ہو گیا, لیکن اس میں قواعد صرف یہ ہے کہ حامد کرزئی جو افغانستان کے صدر ہیں ان سے اجازت لینا باقی ہے, کیونکہ ان کو منانا بھی تو بہت ضروری ہے. سب کچھ جو امریکہ کرنا چاہ رہا ہے انہی کے ملک میں کرنا چاہ رہا ہے, اور اس کے ساتھ افغانستان کے ساتھ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا ایگریمنٹ بھی وہ کرنا چاہتے ہیں. تو مارک گراسمن
اگلے ہفتے کابل آ رہے ہیں اور حامد کرزئی صاحب سے بات کریں گے. میرے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ اس بات کا بھی امکان ہے کہ وہ پاکستان بھی آئیں, تو شاید جو پاکستان کے معاملات ہیں ان کے حوالے سے بھی اس پر بات چیت ہوگی. تو اس لیے توقع کی جا رہی ہے کہ شاید اس میں کوئی پیش رفت. چلے ریحان, میں آپ سے خبر لیتی ہوں. ایک اہم خبر ہے, پیر پگارا کا جو C-130 طیارہ تھا یہ موسم خرابی کی وجہ سے جیکب آباد رک گیا تھا, لیکن ایک بار پھر سے سکھر کے لیے روانہ ہوا اور سکھر لینڈ کر گیا ہے پیر پگارا کا یہ طیارہ, اور آج ان کی تدفین ہوگی. دوپہر 3 بجے کا وقت دیا گیا ہے. مختلف سیاسی شخصیات, ان کے چاہنے والے, ان کے جو لوگ ہیں, ان کے رشتہ دار ہیں, وہ پیر جو گوٹ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. آنے والے بلیٹنز میں ہم آپ کو اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کرتے رہیں گے. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. اس سے ایک اور آپ نے اہم خبر دی تھی کہ دنیا کی نظر میں جو پاکستان کی نیوکلیئر ایسڈز ہیں, ایک رپورٹ آئی ہے کہ ایران اس میں زیادہ بہتر ہے پاکستان. یہ بھی ایک اسے اب حسن اتفاقی آپ کہیں کہ جب بھی پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہونے لگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے نیوکلیئر ایسٹس کے بارے میں مختلف تھنک ٹینکس کی جو بنی ہوئی رپورٹس ہوتی ہیں نا وہ آ جاتی ہیں. ایک نیا تھنک ٹینک ہے, نیا تو نہیں ہے, نیوکلیئر تھریٹ انیشیٹو. یہ ایک امریکہ کے سابق سینیٹر ہیں, سینیٹر سیم نن, انہوں نے بنایا تھا. انہوں نے اکانومسٹ کے ساتھ مل کر ایک سروے کیا ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ اس وقت دنیا میں 32 ممالک کے پاس نیوکلیئر فیول ہے, اور اس ریسرچ کا مقصد یہ تھا کہ یہ بتایا جائے کہ کون سا ملک جو ہے اس کے نیوکلیئر فیول کی جو جگہیں ہیں یا جو ایسٹس ہیں وہ محفوظ, کتنے محفوظ ہیں. تو ان میں سے جو سب سے زیادہ انہوں نے کہا ہے محفوظ ترین وہ ہے آسٹریلیا کے, اور جو سب سے کم محفوظ ہیں وہ نارتھ کوریا کے ہیں, 32واں نمبر ہے. لیکن پاکستان کو دیا ہے انہوں نے 31واں نمبر, اور یہ کہا ہے کہ ان کی ٹرانسپورٹیشن خراب ہے اور وہاں پر بڑے ٹیررسٹ گروپس ہیں اور خطرہ ہے کہ کہیں ان کے ہاتھ میں نہ چلا جائے. لیکن ایران کو اس میں 30واں نمبر دیا ہے. یعنی اب جیسے جیسے تعلقات ہمارے خراب ہوں گے تو پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس کے حوالے سے مغرب کی بے چینیاں سمجھ میں آتی نظر آئیں گی. آپ کی طرف آتی, مجھے کچھ مناظر دکھانے. پیر پگارا کا جو طیارہ C-130 طیارہ ہے یہ سکھر کے لینڈ کر گیا ہے. اس کے آپ مناظر دیکھیں, لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے سکھر ایئرپورٹ پر. یہاں سے پیر جو گوٹھ ان کی میت لے جائی جائے گی, پیر پگارا کی, جہاں پر سیاسی شخصیات کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. دوپہر 3 بجے کا وقت دیا گیا ہے. تدفین کے تمام انتظامات کو مکمل کر لیا گیا ہے, اور کل رات لندن سے روانہ ہوئی پیر پگارا کی میت, روانہ کی گئی لندن سے, جو آج صبح کراچی پہنچی, کراچی سے سکھر. لیکن کچھ دیر کے لیے جیکب آباد رکنا پڑا موسم کی خرابی کی وجہ سے. ابھی جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ طیارہ پیر پگارا کی میت لے کر, براہ راست مناظر آپ یہ دیکھ رہے ہیں, پیر پگارا کی میت لے کر طیارہ اس وقت سکھر ایئرپورٹ پر لینڈ کر گیا ہے. یہاں سے پیر پگارا کی میت میر جو گوٹھ لے جائی جائے گی, جہاں آج دوپہر 3 بجے کا وقت دیا گیا ہے ان کی تدفین کی جائے گی. لفظ پیر جو گوٹھ ہے کہ میر جو گوٹھ ہے؟ پیر جو گوٹھ, پیر جو گوٹھ, جی ہاں پیر جو گوٹھ ہے. جی اچھا سعید قاضی صاحب, ہم بات کر رہے تھے جو سیاسی صورتحال ہے, آپ نے معیشت کا بڑا ذکر کرتے ہیں, معیشت کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو ہمیں آپ اپڈیٹ رکھتے ہیں. اشیاء خورنوش کی جو قیمتیں بڑھتی ہیں, میرا خیال ہے جو ملکی جو سیاسی اتار چڑھاؤ ہے اس کی وجہ سے ہماری جو معیشت ہے یہ بڑا شکار رہتی ہے. ڈیفینیٹلی ایک فرق پڑتا ہے, لیکن اضافہ کرنے کا حساب اگر لوڈ شیڈنگ اور زیادہ ہوگی تو قیمتیں بڑھیں گی. یا جب کاسٹ آف پروڈکشن اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ جاتی ہے اور تو وہ سارے کے ساتھ یہ سسٹم اور نظام ایسا ہے کہ جس میں جو بھی اس میں کجی ہے یا امبیلنس ہے اور اس کی جتنی بھی ایک بوجھ پڑتا ہے ایک پروڈکٹ کی جو تیاری ہے اسے ہم پاس آن کر دیتے ہیں عام آدمی پہ. دوسری طرف کیا ہے کہ آپ نے عام طور پہ یہ آتے ہیں پیپلز پارٹی کے کوئی حکومت کے, ہاں جی یہ منڈی ہے, رسد ہے, طلب کم ہوگی تو بڑھ جائے گی, ایز اف بڑی میکینیکل انداز میں ہم یہ بات کرتے ہیں یہ سوچے بغیر کہ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ایسے میکانزم نہیں ہے. اور جو ایون جمہوری نظام میں جو کہ ایک پرائس کنٹرول کمیٹیز ہوتی ہیں یا کنزیومر رائٹس کی کوئی بات ہوتی ہے وہ نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ پریورٹی کیا ہے؟ پریورٹی تو یہ ہے کہ جی کون بنے گا پرائم منسٹر, یا طاقتور زیادہ کون ہے, ریاست کے کس بڑے حصے پہ کس کا قبضہ ہے, کیک کا شیئر بڑا کس کے پاس ہے. جب یہ باتیں ہوں تو پھر یہ سلسلے ختم ہو جاتے ہیں. اور ایک میں بات یہ کمنٹ کرنا چاہتا ہوں, ہم ہمیشہ ایک تھنک ٹینک ہمارے بارے میں آ کے کچھ کہہ دیتا ہے. دنیا میں واحد ایک طاقت ہے نیوکلیئر طاقت جس نے میس کلنگ کی ہے اور امریکہ خود ہے جس نے سب سے بڑا ٹیررزم کیا, ہیروشیما. وہ ہمیں آ کے بتاتے ہیں آج ہی اس نے ہمارا نمبر 22 کر دیا لہذا ہم بغلیں بجا لیتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم اندر سے چونکہ کمزور ہیں, ہم جو ہے ہمیشہ ان سے لیتے ہیں, وہ ہمیں نمبر دے دیں. ایک چیز آپ نے دیکھی کہ قاضی صاحب جب معیشت کی بات کر رہے تھے نا تو ہماری معیشت کی طرح ان کی آواز بھی کم نکل رہی تھی. جیسے سیاست پہ آئے تو جذبہ دیکھیں. میرا خیال ہے اگر یہ معیشت کے حوالے سے یہ جذبہ آ جائے نا ہمارے سیاستدانوں میں کہ اس کو ایسے سنوارنا ہے تو ٹھیک ہو جائے گی. ہو جاتی ہے جو معیشت کا حال ہے, ان کی آواز بھی افسوسناک ہو جاتی ہے. شاید یہ جو نیوکلیئر کی بات کر رہے تھے اور جو انہوں نے حقائق پیش کیے ہیں, بات یہ کہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام کیوں کھٹکتا ہے
اور اس صورتحال میں کیوں کھٹکتا ہے جب پاکستان کے حالات اندر سے خراب کر دیے جاتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے قومی مفادات کا تحفظ کرنا ہے. جو معاشی صورتحال کی بات کر رہے ہیں, ہمیں ایک پلاننگ کرنی ہے. بھائی جب آپس میں لڑائی لڑ رہے ہیں تو قومی مفادات کا تحفظ کیسے ہوگا؟ لڑائی دیکھیں, ایک امریکی منصور اجاز نے جو کہا اس پہ پورے پاکستان میں ٹرموائل کریٹ ہو گیا, تو کیسے ہوگا یہ؟ میں بتاتا ہوں, آپ نے اب ایک سوال کیا ہے, اس کا جواب سن لیں کہ منصور اجاز, میں پہلے بھی کہتا ہوں وہ جائے بھاڑ میں. جو باتیں آئی ہیں سامنے میمو میں, وہ باتیں تو آپ کر چکے ہیں. 3 مئی کو آپ کے چینلز نے یہ بات کہ جی 2 مئی کو آپ کی ملکی سلامتی پہ حملہ ہوتا ہے, 3 مئی کو پاکستان کا پریزیڈنٹ کہتا ہے کہ میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں, پاکستان کا پرائم منسٹر کہتا ہے یہ ہماری بہت بڑی فتح ہے. آپ کس دیکھیں نا, یہی میمو میں خراج تحسین کس بات پہ, میمو میں یہی باتیں شامل ہے. آپریشن کس بات پہ؟ میں کوئی زرداری صاحب کا وکیل نہیں ہوں, لیکن بات تو صحیح کر دے, آپ تو بات ہی غلط کر رہے ہیں. بات ناظرین سن رہے ہیں کہ 3 مئی کو پاکستان کے چینلز اور اخبارات میں پاکستان کے پریزیڈنٹ کا انٹرویو آیا واشنگٹن پوسٹ سے, انہوں نے کہا جی کہ یہ نہیں تو سلمان غنی صاحب کیا اسامہ بن لادن کو رکھنا پاکستان کے مفاد میں تھا کیا؟ وہ تو تعریف کر رہے تھے کہ دنیا سے چلا گیا, جس کو چھپا کے رکھا گیا تھا وہاں پہ. تحفظ کی ذمہ داری پاکستان کی حکومت کو دی گئی تھی. آپ خود خراج تحسین پیش کر رہے ہیں جو لوگ قومی سلامتی کے اسامہ بن لادن کو رکھنا پاکستان کے مفاد میں. میری قومی سلامتی نہیں ہے, یہ آپ کی ہوگی قومی سلامتی, ہماری قومی سلامتی نہیں ہے. اگر کوئی ٹیررسٹوں کو مارے گا تو ہم اس کو تعریف کریں گے. یہ تھی میرے خیال میں کوئی تھوڑا سا مطلب ریسٹور کر دیں, پیس ریسٹور کر دیں. پاکستان کی ایک مستقل پالیسی ہونی چاہیے, اسامہ بن لادن ہو یا کوئی ہو, ہمیں اپنے قومی مفادات دیکھنے چاہیے. اور ہمارا کے تحت پاکستان کو چلایا جا رہا ہے, جب تک اس کے مقابلے میں آپ پاکستان کا ایجنڈا نہیں لائیں گے یہی صورتحال طاری رہے گی. بھائی یہی پاکستان کا ایجنڈا ہے کہ دہشت گردوں کا خاتمہ کریں یہاں سے. ہم ایک سیولائز نیشن ہے اور دنیا میں ایک سیولائز نیشن رہنا چاہتے ہیں. امریکہ کو اپریشیٹ نہ کرے, وہ آپ کا دوست نہیں دشمن ہے. کوئی امریکہ کو اپریشیٹ نہیں کر رہا, ثابت کیا کہ وہ آپ کا دشمن ہے. کوئی امریکہ کو نیوکلیئر پروگرام کس کو کھٹکتا ہے؟ امریکہ کو کھٹکتا ہے. سلمان غنی صاحب, نواز شریف صاحب جو میمو گیٹ پہ آپ چلے گئے اور جو چیز آپ نے حوالہ دیا, پاکستان کے مسائل پہ ہمیں بات کرنی چاہیے. آپ کا مسئلہ ہوگا نواز شریف صاحب, پاکستان کے عوام کا مسئلہ مہنگائی ہے, بدامنی ہے, لاقانونیت ہے, قتل و غارت ہے. ارشد میری بات سنیں, مسائل ہم بتاتے رہتے ہیں, ہم ڈیلی اپنے ٹاک آپ آج جائیں ذرا, نواز شریف صاحب اسلام آباد میں ہیں, انہیں جا کے پکڑیں کہ جناب آپ نے حکومت کے ساتھ کیوں دیا 4 سال تک. اس لڑائی کو سلجھانے کا حل کبھی کسی سلمان غنی صاحب, نواز شریف صاحب کو میں بہت پکڑتا رہا ہوں اور ان حالات میں پکڑتا رہا ہوں. لنڈن میں جب ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا تھا, اکیلے بیٹھ کے وہاں پہ نا فرائیڈیز کو بڑے سیری پائے کھائے ہیں میں نے بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ. ان معاملات کو سلجھانے کا حل آپ کے پاس ہے, میرے پاس ہے, آپ لوگوں میں سے کسی کے پاس. میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں, بالکل ہم سب کے پاس اس کا حل ہے شازیہ. اگر ہم جو ایک ہائپ کریٹ کرتے ہیں نا اور ایشوز کو ہم لے کے چل پڑتے ہیں اس طرح سے کہ کبھی ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کے نمائندے بن جاتے ہیں, ان کی لائنز لے کے چلتے ہیں اور ایک ہائپ بلڈ کر دیتے ہیں. اس میں ہم میڈیا کا بھی بہت سارا قصور ہے کہ جس نہج پہ آج ہمارا ملک کھڑا ہے, روز ہم ایک پاکستان میں اپوزیشن ہوتی ہے تو میڈیا یہ رول ادا نہ کرتا ہے. ڈفرینٹ پارٹی لائنز لے کے چل کے اس پہ عوام کو بیوقوف بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی عوام کے لیے ہم سارے کام کر رہے ہیں, عوام کو بڑا مشکل ہے. انہوں نے اپنے آپ کو بندہ ناچیز کہا. میں نے کہا اس کا بھی آپ جی آپ حل پوچھ رہی تھی. کبھی اس سوال کا بھی جواب اپنے آپ سے یہ سوال پوچھ لیں کہ یہ جو ایگزسٹنگ ہمارے تمام ایلیٹ پولیٹیکل ایلیٹ ہے, کہیں اس کا حل اس کے بیانڈ تو نہیں ہے؟ اس پہ ذرا غور کر لیں. ممکن ہے میں غلطی کہہ رہا ہوں, بس میری اتنی سی بات. اس میں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سلمان غنی صاحب کہہ رہے تھے بالکل صحیح ہے, نیشنل سوورینٹی ہمارا ایشو ہے, لیکن میرا خیال ہے پاکستان کا قومی مفاد یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا بندہ جس نے لاہور, کراچی, پشاور, اسلام آباد میں بم کے دھماکے کرائے ہوں, معصوم انسانوں کا خون بہایا ہو, اگر اس کو کوئی آ کے مارتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کی ہم اپریشیشن کریں گے. اس کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے نیشنل سوورینٹی سے. دیکھیں بات یہ بڑی غیر ذمہ دارانہ بات ہے کہ کسی کو ہم یہ اجازت دیں. بات یہ کہ اگر وہ پاکستان میں موجود تھا تو پاکستان کے ادارے کہاں پہ تھے؟ یہ ایک بڑا ویلڈ سوال ہے, میں ایگری کرتا ہوں. یہی تو سوال ہے. جواز دے رہے ہیں کہ دوبارہ پھر وہ وزیر اعظم نے یہی تو پوچھا قومی اسمبلی 6 سال سے وہ کس کے پاس تھا. اس سوال کا جواب اس پر ہم کسی اور پروگرام میں بحث کر لیں گے. بہرحال بات صرف اتنی سی ہے کہ ایک گھر میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں, بہت سے اختلافات بھی ہوتے ہیں, لیکن معاملات کو اگر زیادہ بگڑنے سے پہلے وقت پہ سلجھا لیا جائے تو مسائل جنم نہیں لیں گے. مجھے اجازت دیجیے اور فیڈ بیک دیجیے خبر@duniatv.tv پر. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.